उर्दू नावल मन पार्ट 3। निकाह जोहा पिया का है और खोई खोई हमारी हो रही है। खैरियत तो है। वो तीनों इस वक्त जोहा के कमरे में मौजूद उसकी तैयारी में मदद कर रही थी, जबकि मेहरगुल हर थोड़ी देर बाद जोहा को छेड़ते अब अपना रुख हूरे की जानब कर चुकी थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, धीमे से मुस्कुराते वो इतना ही कह सकी। पूरे बच्चे, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, मेहमान आने वाले होंगे। जाएं, आप जाकर तैयार हों फौरन। समरा बेगम ने उसे देखा तो फौरन से उसे जाने का कहा। समरा बेगम के कहने पर वह अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। दिल न जाने क्यों बुरी तरह से घबरा रहा था। धड़कनों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। कुछ नहीं होगा हुरे, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो, खुद से कहते वो तैयार होने लगी। तभी बाहर मेहमानों के आने का शोर उठा था। अपनी तैयारी को आखिरी टच देते वो दुपट्टा संभाले जोहा के पास आई। ओहो, इन्हें तो देखो जरा। मेहरगुल ने कमरे में दाखिल होती हुरे को देखकर होटिंग की, जो इस वक्त काले रंग की पैरों को छूती फराक में लाइट से मेकअप के साथ बेइंतहा हसीन लग रही थी। ऊपर से उसके होंठों के पास तिल, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। इससे पहले हुरे जवाब में उसको कुछ कहती, समरा और जमुर्द बेगम एक साथ कमरे में आई थी। तुम दोनों यहाँ हो, नीचे मेहमानों को कौन देखेगा? हुरे बच्चे, तुम जाओ और वहाँ नीली के साथ फूलों के थाल लॉन में रखवाओ। और तुम मेहरगुल, हुरे को कहते वो मेहरगुल की जानब मुतवज्जो हुई थी, जो उनसे छुपने की कोशिश कर रही थी। तुम यहाँ जोहा के पास रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं, जब बुलाएं तब आना। इन दोनों को कहते वो बाहर की जानब बढ़ी तो हुरे भी उनके पीछे ही बाहर निकल गई। काजमी हाउस के लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। निकाह का इंतजाम सारा लॉन में ही किया गया था। अपनी टेबल पर बैठे सालिक ने एक नज़र बाकी मेहमानों पर डाली और वापस अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया। मगर यहाँ सिग्नल्स का इशू इस कदर था कि उसे मजबूरन अपनी जगह से उठना पड़ा। वो लॉन से थोड़ा हटकर पीछे की जानब आया था और अपनी बात मुकम्मल करके वो जैसे ही मुड़ा, एक खुशबुओं में डूबा नाजुक वजूद उससे बुरी तरह टकराया। इससे पहले टुकराने वाला जमीन बोस होता, सालक ने तेजी से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाया। वो जो अपनी बेध्यानी में इस तरह आई थी, बुरी तरह से सालिक से टकराई थी। सालिक हैदर ने अपनी बाहों में गिरे इस नाजुक वजूद को देखा था, जो सख्ती से आंखें और लब बींचे उसके सार में कैद थी। उसका खुशबुओं में बसा वजूद सालिक हैदर के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर गया था। हुरे ने खुद को किसी के हिसार में पाते एक झटके से आंखें खोली और खुद को अजनबी की बाहों में देखकर उसका सारा खून चेहरे पर छिलका। वो लम्हे की भी देरी किए बगैर सालिक हैदर से दूर हुई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको। इससे पहले सालिक अपनी बात मुकम्मल करता वो तीर की तेजी से वहां से भागी थी। सालिक ने हैरत से उस जगह को देखा जहां वो कुछ लम्हे पहले खड़ी थी। उसकी फुर्ती देखकर न जाने क्यों, मगर लम्हे को सालिक हैदर के लब मुस्कुराहट में डले थे, जिन्हें वो फौरन से समेट गया और वापिस सबके साथ आ बैठा, जहां अब निकाह की कार्रवाई शुरू की जा रही थी। सालिक अपनी माँ की आवाज पर उसने गर्दन मोड़ कर उन्हें देखा। जी अम्मी, वो देखो उस लड़की को, काली रंग के लिबास में जो है। आप मुझे लड़की ताड़ने का कह रही हैं अम्मी? सालक के शरारती अंदाज में उन्होंने उसे घूरा और फिर मुस्कुरा उठी। लड़की को नहीं, अपनी बहू को। वो देखो हुरे, वो खड़ी। उन्होंने इशारे से उसे सामने देखने का कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी उसके सामने देखा तो उसे हैरत का झटका लगा था। हुरे को वहां देखकर उसे ताज्जुब हुआ था। अम्मी, सालिक, ये मेरी ख्वाहिश है, खुदा के लिए अपनी माँ की बात मान लो। उसका अच्छा मूड देखकर वो अपने दिल की बात उससे कह गई थी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर आशा के करीब आने पर उसने अपने लब भींच लिए। आशा, तुमने मेरे साली की दुल्हन को देखा? दुल्हन? आशा ने हैरत से रुबीना बेगम को देखा और फिर साली को। सालिक मान गए आप शादी के लिए। साली को उसके लहजे में एक इंच सी आंच सी महसूस हुई।
مگر اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ نکاح ہو گیا ہے، چلو آ جاؤ، آشی چچی آپ بھی آ جائیں۔ فراز اجلت میں اس کے پاس آیا تھا جس پر وہ وہاں سے ہٹی تھی، اور اس کے ہٹتے ہی سالک حیدر کے چہرے پر کچھ سوچ کی تحریریں ابھری تھیں، جسے کچھ سوچ رہا ہو، کچھ سمجھ رہا، مگر کیا کون جانے۔ غصے سے اس نے پورے سامنے موجود ٹیبل پر لات ماری جس پر اس کے سامنے کھڑے اس کے باپ نے اسے دیکھا۔ ارمغان، وہ لوگ پھر خوشیاں منا رہے ہیں بابا، ایک بار پھر اس کی زندگی میں خوشیاں بری ہیں، اور ہمارے یہاں۔ وہ نفرت کی آگ میں جلتے ان سے پوچھ رہا تھا جن کے پاس اس کی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں اور صبر نہیں کر سکتا، مجھے کمروز احمد کو تباہ کرنا ہے، اور وہ بھی جلد از جلد۔ ارمغان، جلد بازی مت کرو۔ پھر کیا کروں بابا، انتظار کرنے کا کیا صلہ ملا؟ ان کے گھر خوشیاں ہیں، لیکن اب ان کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ان کی بربادی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ جب اپنی بیٹی کی محبت کی داستان سنے گا نا وہ کمروز احمد، اسی دن جیتے جی مر جائے گا جیسے ہم مر رہے تھے۔ نفرت کی آگ لیے وہ سب کو جلانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس کے باپ نے اس بپھرے طوفان کو دیکھا جس پر مزید بند باندھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جب سے ہسپتال سے آیا تھا آنکھیں بند کیے اپنے کمرے میں پڑا تھا۔ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، دل جل رہا تھا اور بری طرح سے جل رہا تھا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور پھر واپس بند کی تو وہ دن چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا جس دن اس نے پہلی بار اس پری پیکر کو دیکھا تھا۔ وہ پشمینہ کے کام سے کالج آیا تھا اور اب باہر کھڑا وہ پشمینہ کا منتظر تھا جب اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عادت کے برخلاف اس نے گردن موڑ کر آواز کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا رہ گیا۔ سفید یونیفارم پر سفید دوپٹہ سر پر لیے وہ اپنے دوستوں کے درمیان کھڑی کسی پر بات پر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس نے سر کو ذرا سا پیچھے کیا تھا اور پھر بائیں ہاتھ سے سبز نگینوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ منظر اس قدر دل فریب تھا کہ محمد خان زادہ کو اپنی دنیا اس ایک لمحے میں ڈوبتی محسوس ہوئی تھی۔ پتھر دل پر پہلی ضرب اس ایک جھلک نے لگائی تھی۔ وہ اب سب سے الوداع لیتے وہاں سے ہٹی اور محمد کو لگا جیسے اس کی زندگی یکدم سے بے رونق ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں نے دور تک اس حسین پری کا پیچھا کیا تھا جو بنا اس کے اجازت کے دل کا در کھولے پورے حق سے اندر داخل ہوئی تھی کہ محمد خان زادہ کچھ نہیں کر سکا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اپنی سرخ ہوئی آنکھیں کھول کر اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بیچے تھے۔ جتنا وہ اس سب سے دور جانا چاہتا تھا اتنا ہی یہ سب اس کے قریب آتا جا رہا تھا، اور یہی چیز محمد خان زادہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی اور کمرے سے باہر آیا جہاں ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ کسی کو تلاش میں نظریں دوڑاتا وہ سیڑھیاں اترنے نیچے آیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب کہاں ہیں؟ چھوٹے خان، سب لوگ مزار پر گئے ہیں، آغا جان نے کہا تھا آپ کو بھی بتا دوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، سکون نہیں ہے انہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مزار پہنچ گئی۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ اپنے کمرے آیا اور کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا تھا، اور واپس آ کر اس نے مزار کا رخ کیا مگر آدھے راستے ہی اسے اس شہر جانا پڑ گیا تھا۔ کوٹ بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں ڈالتے اس نے اپنی آستین کے کف موڑا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور زہرا بیگم کمرے میں آئی تھیں۔ امی آئے نا؟ ان کا ہاتھ تھامے اس نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے پاس بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں پریشان تو نہیں ہوں، بس اپنے بچے کو دیکھنے کا دل کیا تو آ گئی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جس پر سالک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سالک، ایک بار سوچ لینا بیٹا، وہ بچی بہت اچھی ہے، میں تمہاری خوشیاں دیکھنے چاہتی ہوں میرے بچے۔ امی، وہ ایک دم کچھ کہتے کہتے رکا تھا، ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ کریں، مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا واقعی سچ میں؟ وہ تو ایسے خوش ہوئی تھی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت انہیں مل گئی ہو۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر وہ مسکرایا اور جھک کر ان کا ماتھا چوما۔ جی امی، چلو اب تم آرام کرو، میں بھائی صاحب کو یہ خوشخبری دے کر آؤں۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جبکہ چہرے کے تاثرات یک لخت تبدیل ہوئے تھے۔
مزار پر مریدوں کا ہجوم غفیر تھا، بڑے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا، ایسے میں وہ مزار کے احاطے میں کھڑا تھا، جبکہ متلاشی نظریں کسی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں، مگر جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں ہوتی تو اسے نظر آتی۔ رش کے درمیان سے ہوتا وہ اس جانب آیا تھا جہاں گھر کی خواتین موجود تھیں۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا مگر اسے اوزے کہیں نظر نہیں آئی۔ صبور، اوزے گل کہاں ہے؟ پاس سے گزرتے اس نے صبور سے پوچھا۔ لالا وہ تو حویلی میں ہی ہے، شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ اسے بتاتے صبور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ فوراً سے وہاں سے حویلی کے لیے نکلا تھا۔ حویلی پہنچ کر وہ سب سے پہلے پچھلے حصے کی جانب بنے اس کے کمرے میں آیا، مگر دروازے اندر سے بند ہوا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے دروازے پر دستک دی اور بار دی، مگر دوسری طرف سے جواب ندار۔ اوزے دروازہ کھولیں، اوزے! زور زور سے دروازہ بجاتے اس کے دل میں نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیرا کیا تھا، جنہیں جھٹکتے وہ بار بار دروازہ بجانے لگا، مگر اس بار بھی اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ اوزے دروازہ کھولیں! غصے سے دروازے کو ٹھوکر لگائے وہ داڑا۔ نفر دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ محمد کا ضبط جواب دے گیا تھا، تبھی اس نے دروازے پر ضرب لگائی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوسری ضرب لگاتا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ محمد نے سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں وہ دوپٹے سے لاپرواہ اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان، بکھرے بال اور زخم سے چور اس کے ہاتھ پیر۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا اوزے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کا بازو سختی سے دبوچے اس کے آگے دستے سوال تھا۔ اس کے سوال پر اوزے نے ایک استہزائیہ نظر اس پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی سخت گرفت سے آزاد کرتے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ خون بہا میں آئی لڑکیوں کی اتنی فکریں نہیں کیا کرتے محمد خان زادہ، نفرت کی دیوار پر محبت کے نغمے نہیں لکھے جاتے۔ اوزے کیا بکواس ہے؟ ہاں بکواس ہی تو کر رہی ہوں میں، ہمیشہ کرتی آؤں گی، کیونکہ میں اپنی حیثیت اچھے سے جانتی ہوں محمد خان زادہ۔ ایک خون بہا میں آئی لڑکی کی کبھی کوئی عزت نہیں کرتا۔ نفرت کا دعویٰ کرتے تھے نا، تو اس دعوے پر قائم رہیں، اور اگر نہ رہوں تو؟ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے محمد نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بتائیں اگر مکر جاؤں اپنی نفرت کے دعوے سے تو کیا کریں گی اوزے؟ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا ضبط بھی آزما رہا تھا۔ تو پھر آپ نفس کے بڑے کچے ہیں جو؟ اوزے اس کی بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھتے محمد کا چہرہ سرخ ہوا تھا، تبھی وہ اس کے منہ پر چلایا۔ اس کے غصے پر اوزے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، پراسرار سی مسکراہٹ۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ مجھے بھی برا لگا تھا جب آپ نے مجھے خون بہا کے نام پر بڑی محفل میں رسوا کیا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے محمد خان زادہ، نفرت! آپ ایک حفظ کے پجاری انسان ہیں، میرا بس چلے تو اپنے وجود کو نوچ ڈالوں۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے چلائی تھی۔ حوث؟ کون سی حوث اوزے بی بی، کون سی حوث؟ وہ اس سے زیادہ تیز چلایا۔ اوزے کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا، مگر خود کو مضبوط کیے وہ ڈٹی رہی۔ آپ ہمدردی کے قابل ہی نہیں تھی اوزے، اسے کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا آ گیا، اور اس کے جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پھر روتے چلی گئی۔ زندگی نے کیا بھیانک مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سسکتے گھٹنوں میں منہ دے گئی تھی۔ کالج کے گیٹ سے نکلتے وہ سیدھا روڈ پر چلنے لگی، جبکہ نگاہیں کسی کی متلاشی تھی۔ اب تو اتنے دن گزر گئے تھے مگر وہ شخص اسے واپس نظر نہیں آیا تھا جو ایک ہی ملاقات میں اس کے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ تڑپتے لیل کی خاطر وہ آج ایک بار پھر ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر باہر آ گئی تھی۔ دل میں ایک آس تھی کہ شاید وہ ایک بار پھر کہیں سے آ کر اس سے کچھ کہے، اس سے بات کرے، مگر آج بھی اس کی امید ٹوٹی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ واپس کالج کے راستے کی جانب ہوئی، تبھی سامنے سے آتا اس کا ڈرائیور اس کے پاس رکا تھا۔ اس کے سوالوں کو سرے سے نظر انداز کرتی وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر اپنی ماں کے چہرے پر رونق دیکھ کر وہ ٹھٹکی ضرور تھی۔ مہر گل اتنی دیر کیوں کرتی لڑکی؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے امی؟ جی ٹھیک نہیں، بہت ٹھیک ہے، اپنی ہورے کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ان کی بات پر اب
اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔ کیا واقعی؟ ایسے اچانک کس کے ساتھ؟ کون ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کیے۔ کامران کا بھائی ہے نا، سالک حیدر۔ ان کے بتانے پر اسے وہ لاجواب سا شخص یاد آیا تھا جسے دیکھ کر اس کی ساری کزنز پاگل ہو گئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں ہورے کے پاس سے۔ ارے پہلے چینج تو کر لو۔ آ کر کرتی ہوں امی۔ ابھی اپنی چھوٹی سے تو مل لوں۔ انہیں کہتی وہ تیزی سے ہورے کے پوشن کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ بیڈ پر روندی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا وجود پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ جو خبر آج اسے اس کی ماں نے سنائی تھی، اس کے بعد اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ ساری زندگی اپنی حفاظت کی، اور پھر جب دل اس شخص کو دے دیا تو یہ امتحان کیوں؟ وہ نہ جانے کتنی بار خود سے یہ سوال کر چکی تھی، مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شروع سے ایک سادہ زندگی گزارتے وہ 2 سال پہلے اتفاقیہ طور پر ارمغان خان سے ٹکرائی تھی، اور پھر یہ اتفاق ہر دوسرے دن ہونے لگا۔ وہ شخص تب اس کے قریب آ جاتا جب اسے مدد کی ضرورت پڑتی۔ وہ جو ہمیشہ سے ڈرپوک اور خود میں گم رہنے والی تھی، اس شخص سے خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اسے کوئی جادو کر گیا، اور ایک رات وہ اس کی حویلی میں آ گیا اسے اظہار محبت کرنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار ہورے کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی خوف سے۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ سامنے ارمغان خان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر قدم پر آپ کی حفاظت کی ہے ہورے۔ کیا میرے احسانوں کا ایسے بدلہ چکائیں گی انکار کی صورت؟ وہ شاطر انسان اسے لفظوں کے جال میں الجھا رہا تھا، اور ہورے وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ محبت میں احسان نہیں کیے جاتے۔ اگر آج تم نے ہاں نہیں کی تو میں اپنی جان لے لوں گا ہورے۔ اس کے گھر میں موجود وہ اس کے سامنے بیٹھا، اپنی گردن پر وہ خنجر رکھتا ہورے کی سانسیں روک گیا تھا۔ خدا کے لیے خان، ایسا غضب نہ کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے تو کہو کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ اس کی بات پر ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر سوائے پریشانی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سختی سے اپنے لب بھینچے ارمغان نے اسے دیکھا تو ہورے کا اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے ہورے؟ اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تم کبھی مجھ سے بات نہ کرتی، کبھی میری مدد نہ لیتی، اور میں آج تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ ہاں، یہی محبت ہوتی ہے جو تمہیں مجھ سے ہے، مگر تمہیں احساس نہیں ہے ہورے۔ میں نے مرنے کی بات کی تو تمہیں برا لگا نا، تکلیف ہوئی نا؟ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آیا۔ ہورے فوراً سے ایک قدم پیچھے ہوئی نا تکلیف؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جس پر ہورے نے آہستہ سے اپنا سر اسپات میں ہلایا۔ یہی تو محبت ہے ہورے، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے تم سے محبت۔ میں ایسے ہی ہوتا ہوں، محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنی باتوں سے اس کے دماغ میں وہ اس بات کو اچھے سے بٹھا دینا چاہتا تھا، اور وہ کچے ذہن کی لڑکی اس کی باتوں میں آ بھی گئی تھی۔ بابا ہمیں جان سے مار دیں گے، میں سب کو منا لوں گا میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے قریب ہی ہوا تھا کہ ہورے کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ آپ خدا کے لیے جائیں، یہاں کوئی آ جائے گا۔ آج تو جا رہا ہوں، مگر کل پھر آؤں گا اپنی محبت سے ملنے۔ اس سے کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہورے کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھی، مگر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ارمغان ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتا اور اس کی مدد میں نیلی سب سے آگے تھی۔ وہ روز اسے اس بات کا یقین دلاتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد نیلی اس کا یہ کام کرتی تھی۔ مہر گل شہر میں تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے کچھ شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اسے اپنی محبت کا وعدہ دیتے ارمغان پاکستان سے چلا گیا، جلد واپس آنے کا وعدہ دے کر، اور یہاں وہ ہمیشہ کے لیے شہر آ گئی۔ اور اب جب وہ واپس آ گیا تھا تو یہ سب ہورے مہر گل کی آواز پر وہ ماضی کی یادوں سے نکلتے فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا۔
याद अंधेरा करके क्यों बैठी हो? कमरे की लाइट्स ऑन करते वो बेड पर उसके पास आकर बैठी, मगर उसका चेहरा देखकर वो चौंकी। तुम रो रही हो हुरे? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था और उसके पूछने की देर थी, आंसू एक बार फिर पलकों की बार तोड़कर उसके आर्जों पर बिखरते चले गए। हुरे मेरी जान, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो? उसकी पीठ सहलाते महर परेशान हुई थी। कुछ तो बोलो हुरे। उसकी मुसलसल चुप ने उसे न जाने कितने अंदेशों में मुब्तला कर दिया था। इधर देखो, क्या हुआ है? मुझे बताओ ना हो रे, ऐसी क्यों रो रही हो? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? महर के पूछने पर वो एकदम से थम गई। हमें उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना महर। उसके गले से लगते वो सिसकी और उसकी बात पर महर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बस इतनी सी। और रोना तो देखो, चुप हो जाओ। और अभी कहीं नहीं जा रही तुम, समझ आई तुम्हें? इसलिए रोना बंद करो। उसे अपने साथ लगाते महर ने उसे चुप करवाया था, मगर वो दोनों कहाँ जानती थी आने वाला वक्त उनकी सोच के मुताबिक नहीं चलने वाला था। वो दोनों इस वक्त अरमगान के कमरे में मौजूद थे। अल्तमश ने पुरसोच निगाहों से उसे देखा, जो सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। कमरे में बाई खामोशी को मोबाइल की रिंगटोन ने तोड़ा और कॉल करने वाले का नंबर देखकर अरमगान के माथे पर बल पड़े थे। कॉल रिसीव करते उसने कान लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से उसे जो कुछ सुनने को मिला, उसने अरमगान एक झटके से अपनी जगह से उठा था। क्या हुआ है? अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने अल्तमश। वो एक बार फिर जीत जाएंगे। साइड टेबल पर रखा वास जमीन पर फेंकते वो गुस्से से पागल हो रहा था। अरमगान होश कर पागल हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे उनसे बदला लेना है, हर हाल में रहना है अल्तमश। इस बार नहीं जीत सकते वो नहीं जीतेंगे मेरे भाई। मैं उन्हें नहीं जीतने दूंगा। अरमगान को कंधों से थामे अल्तमश ने उसे यकीन दिलाया था, मेरा वादा है तुझसे और तू जानता है मैं कभी वादा करके मुकरता नहीं हूँ। अल्तमश की बातों पर अरमगान ने यकीन किया था। हाँ, वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान पर तो यकीन करता था, और वो था अल्तमश खानजादा। चल अब थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बहुत हो गया इस घुटन ज़दा माहौल में रहना। उसे चेयर अप करने की खातिर वो उसे लेकर घर से निकला था, ये जाने बगैर कि उनकी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ होने वाला था। जमीन पर इस वक्त शुजा अहमद कमरोज अहमद के साथ मौजूद थे। जब गाड़ी रुकने की आवाज पर इन दोनों ने गर्दन मोड़ कर देखा, जहां स्याह गाड़ी से उन्हें साबर खान, अल्तमश खान दादा के वालिद उतरते नजर आए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूँ शुजा अहमद? उन्होंने हंकार भरा था। सालों पुरानी दुश्मनी आज भी वैसी ही थी। क्यों अपनी मौत बुलाना चाहते हो? ये जमीनें हमारी हैं, तो बेहतर यही है कि हमें हमारी जमीनें वापस कर दो। सालों गुजर गए, इतना कुछ हो गया, मगर तेरी अकड़ नहीं गई साबर। कमरोज अहमद ने उन पर वार किया, जिस पर वो बुलबुला उठे। बकवास बंद कर अपनी। क्या हुआ? बुरा लगा? लेकिन बात तो सच है ना, कि तू कुछ नहीं संभाल सकता। तेरे बस की बात ही नहीं है। कमरोज अहमद की बात पर शुजा अहमद ने उन्हें कुछ भी कहने से बाज रखा था। जो हो गया उसी को तो ठीक करना है। अब ये जमीन हमारी है, इसके मालिक हम हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी चीज की हिफाजत करें। साबर खान की बात पर कमरोज अहमद कहका लगा उठे। पहले कौन सी जिम्मेदारी की हिफाजत की है ना? तुम अपनी इज्जत की हिफाजत कर सके ना इस जमीन की कर सकोगे। कमरोज अहमद की बात पर बिलबिलाते उन्होंने आगे बढ़कर कमरोज अहमद का गिरेबान पकड़ा था, जबकि उनके साथ आए लोगों ने उन दोनों भाइयों पर बंदूकें तानी थी। इज्जत की बात मत करना, क्योंकि तेरी इज्जत बहुत जल्द मेरे बेटे के कदमों में रुलने वाली है। क्या नाम है तेरी बेटी का? उनका गिरेबान छोड़ वो एकदम ही कमरोज और शुजा की दुखती रग पर पैर रख गए। हाँ, हूरे, मेरे बेटे के इश्क में गिरफ्तार है। अपनी इज्जत तो संभाल पहले, फिर दूसरों की बात करना। साबर खान, क्या हुआ? बुरा लगा? जाओ जाकर पूछो अपनी बेटी से।
کیسے چھپ چھپ کر وہ میرے بیٹے سے ملتی رہی ہے۔ ایک آوارہ بیٹی کا باپ ہمیں صابر خان بس کمروز احمد داڑے تھے، شیر کی سی داڑھ، ایک لفظ اور کہا تو میں سب بھول جاؤں گا۔ جن کے گھر خود کانچ کے ہوں انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے، حقارت سے کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے پر کمروز احمد سرخ آنکھوں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ کمروز، اگر اس کی کہی بات سچ ہوئی نا بھائی صاحب، میں ہورے کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، سرد لہجے میں کہتے وہ شجاع احمد کو ساکت کر گئے تھے۔ محمد، کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صوبیہ بیگم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا جو بیگ پر بریف کیس رکھے اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ کام سے جا رہا ہوں، محض اتنا کہتے وہ واپس سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر بیگ پیک کرتے وہ مزید وہاں نہیں رکا تھا۔ اپنی گاڑی میں سامان رکھتے بہت اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی جہاں کھڑی اوزے کو دیکھ کر اس کے ہاتھ تھمے تھے، مگر لمحے کو اس سے پہلے نظریں اٹھاتے وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اوزے کا دل کیا اسے روک لے، نہ جانے دے، مگر یہ سب اس نے اسی لیے تو کیا تھا تاکہ وہ اس سے دور رہ سکے۔ نم آنکھوں سے اس نے اس شخص کو جاتے دیکھا تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اور اب اس نے اس شخص کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب یہی نفرت اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ نم آنکھوں سے اس نے اس شخص کو خود سے دور جاتے دیکھا، دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے مزید وہاں کھڑا نہیں رہا جا رہا، اس لیے وہ اندر آ کر پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ رات کی سیاہی نے چاروں طرف سے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایسے میں اپنے بیڈ پر لیٹی وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد سے وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی کمرے میں بند تھی، اور اب رات ہو گئی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہورے اپنی بابا کی پکار پر سنبھل کر بیٹھی، حیران ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے کبھی اسے اس طرح نہیں پکارا تھا۔ وہیں دوسری طرف کمروز احمد غصے سے گھر میں داخل ہوتے اسے پکارنے لگے، کمروز آرام سے بات کرو، ہورے کہاں ہے سمرا؟ ان کے غصے کو دیکھ کر سمرا بیگم کو خوف محسوس ہوا تھا۔ کمرے میں ان کے بتانے پر وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں آئے جو ان کی پکار پر کمرے سے باہر آ رہے تھی۔ اپنے بابا کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی یا کہتی، کمروز احمد کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے رخسار کو لال کر گیا۔ کمروز شجاع احمد چلائے تھے۔ وہیں ہورے نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا جن کی آنکھوں میں اسے صرف نفرت نظر آئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی جب اس کے باقی لفظوں نے اس کی جان نکال لی۔ کب سے چل رہا ہے ارمغان سے تمہارا تعلق؟ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا تھا جس کے خوف سے وہ اکثر سو نہیں پاتی تھی؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ کمروز؟ کون ارمغان؟ وہی صابر خان کا بیٹا، ہمارا دشمن۔ آج مجھے کہتا ہے کہ میری بیٹی اس کے بیٹے کے ساتھ تعلق میں ہے اور اس کے پاس ثبوت ہے۔ وہ بولے نہیں، داڑھے تھے اور اپنا رخ ہورے کی جانب کیا۔ بتاؤ مجھے کب سے تعلق ہے اس شخص سے؟ ہورے بابا ہچکیوں سے روتے اس نے انہیں پکارا، خدا کی قسم ہورے، میں سب کو برباد کر دوں گا، مار دوں گا، میں اسے بھی اور تمہیں بھی۔ کمروز بس کرو۔ انہیں ہٹاتے وہ خود ہورے کے پاس آئے تھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ہورے میرے بچی، مجھے بتاؤ کیا تم ارمغان خان کو جانتی ہو؟ دیکھو بیٹا، اگر جانتی ہو تو اپنے تایا ابو کو بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ آس بری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تایا ابو؟ وہ سسکی، ہورے وہ شخص بری محفل میں تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، وہ دوست نہیں دشمن ہے ہمارا۔ کیا تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے تو بتاؤ اسے۔ وہ یہاں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں تایا ابو۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
جب آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچا تھا۔ عزت خاک میں ملا دی، دشمن کے ساتھ مل گئی، اسے میں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کی جان لینے کے در پر تھے۔ تکلیف سے حورے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ شجاع احمد ان کے درمیان آتے انہیں حورے سے دور کر گئے اور گلے کو آزادی ملتے ہی وہ بری طرح سے کھانستی زمین پر گری تھی۔ اسے کہیں نکل جائے میری نظر سے، مان توڑ دیا اس نے میرا، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے۔ آپ اسرار کو کہیں آ کر لے جائے، اسے نہیں چاہیے مجھے اس جیسی اولاد۔ بابا میری بات سنیں، بابا ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ ایسے نہیں۔ حورے چپ، بالکل چپ۔ اس سے پہلے وہ جن کی مکمل کرتی، سمرا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے اسے چپ کروایا تھا۔ نکاح کی تیاری کرو، میں اب اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ وہ یہ بات بھی بھول گئے تھے، سامنے کھڑی ان کی بیٹی ہے۔ بابا میری ایک بات سن لیں، میرا یقین کریں بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ بابا میں مر جاؤں گی تو مر جاؤ، حورے مر جاؤ۔ اپنا پیر اس کی گرفت سے چھڑاتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے اور اس کے پیچھے باقی سب سوائے اس کی ماں کے، جو غصے سے اسے دیکھتی اسے اس کی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب اسے چھوڑ گئے۔ طوفان آ کر گزر گیا تھا، لمحوں میں وہ عرش سے فرش پر پھینک دی گئی تھی۔ حورے بھی اٹھے۔ سب کے جاتے ہی نیلی اس کے پاس آئی اور اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیلی خدا کے لیے کچھ کرو، نیلی میں مر جاؤں گی نیلی، آپ بھاگ جائیں یہاں سے، سب لوگ آپ سے ناراض ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ میں آپ کو ان کا گھر بتاتی ہوں، شہر والا، آپ بھاگ جائیں ان کے پاس۔ نیلی نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں امی پاپا کو ایک بار پھر تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو پھر کیا کریں گی آپ؟ کر لیں یہ شادی۔ میری بات سنیں، میں یہاں یہ پتہ لکھ رہی ہوں، آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اسے کہتے نیلی کمرے سے چلی گئی، جبکہ وہ خالی ہاتھ، خالی دامن اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شال اپنے گرد لپیٹتے اس نے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دوڑائی۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ آج پھر لیٹ ہو گیا تھا، لیکن آج اسے امی کی ڈانٹ کی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ گھر کے سبھی افراد شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اپنا سامان لیے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھانا وہ باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، اس لیے سیدھا وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا، مگر پھر وہ چونکا۔ کسی چیز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا، اس کے ماتھے پر بل رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھاتا، دو نازک ہاتھوں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور اپنے سینے پر ان ہاتھوں کا لمس پاتے ہی سالک حیدر نے جھٹکے سے ان ہاتھوں کو خود سے دور کر کے ایسے پیچھے دھکیلا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ سالک، نرمی آواز۔ سالک نے نفرت سے اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھا جو آج انتہائی نامناسب لباس میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سالک کو اپنے خون میں ابال اٹھتا محسوس ہوا۔ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ میری محبت کیوں ٹھکرا رہے ہو سالک؟ میں شرمندہ ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، خدا کے لیے مجھے خود سے دور مت کرو۔ میں نے کہا اس کمرے سے نکل جاؤ۔ نہیں جاؤں گی، میں آج تمہارے قدموں میں پڑی رہوں گی جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ مجھ پر ترس کھاؤ سالک، خدا کے لیے تم یہ منگنی مت کرو، میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش میں وہ اس کے قریب ہوئی، مگر سالک نے اپنے قدم ایک دم اسے پیچھے کیے تھے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بات سے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سب کو تمہاری اصلیت دکھانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شہد رنگ
आंखों में लहू छलका था। आगे बढ़कर उसका बाजू थामे वो एक झटके से उसे खींचता अपने कमरे से निकालते दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर गया, जबकि दूसरी तरफ एहसासे तौहीन से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। बहुत गलत किया तुमने सालक हैदर, बहुत गलत, खुद से कहते वो वहां से निकलती चली गई। घर के सभी अफराद शादी से वापस आ गए थे और इस वक्त लाउंज में विराजमान चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब वो सीढ़ियां उतरते उनके पास आया था। ताया अबू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी संजीदा आवाज पर सब उसकी जाना मतवज्जो हुए, जबकि जोहरा बेगम ने हैरत से उसे देखा। हाँ, कहीं क्या बात है? आप चाहते थे ना कि मैं जल्द अज जल्द शादी कर लूं? हाँ। उसके सवाल पर वो उलझे थे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर ये शादी कल के कल होनी चाहिए। उसने सबके सिरों पर धमाका किया था। ये आप क्या बोल रहे हैं सालक? रुबीना बेगम ने उलझ कर उसे देखा। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा मैंने ताई अम्मी, जहाँ मंगनी करने की बात थी वहां अब निकाह और रुखसती, मगर इतनी जल्दी क्यों सालक? कल के कल ये नामुमकिन है। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने में तो आप माहिर है ना। उसने तंज नहीं किया था, मगर सामने मौजूद हस्ती को वो तंज ही लगा था, जिस पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ। मेरा निकाह और रुखसती कल ही होगी, वरना उसके बाद मैं कभी शादी नहीं करूंगा। फैसला आपके हाथ में है। अपनी बात कहते वो रुका नहीं था। जैसे आया था वैसे ही वापस अपने कमरे में चला गया। ये पागल हो गया है जोहरा। रबीना, मैं बात करता हूँ शुजा और कमरोज से। तुम तैयारियां शुरू करो। न जाने क्या सोचकर वो अपनी बेगम को कहते स्टडी रूम की जाना बढ़े थे। उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, कोई नहीं जान सका। नशे में धुत वो इस वक्त अपने शहर वाले घर में मौजूद लाउंज में पड़े सोफे पर विराजमान था, जबकि उसके सामने इंतहाई करीब एक खूबसूरत सी लड़की उसकी बाहों में पड़ी थी। क्यों तुम इतनी खूबसूरत हो? उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते वो हंसा था। आपकी नजरों का कमाल है खान। उसके सीने पर हाथ रखते वो एक अदा से कहती। अरमगान को साकत कर गई। खान, ना बोलो, बड़ी नफरत सी होती है इस लफ्ज से। जानती हो क्यों? क्योंकि एक बेवकूफ लड़की है जो मुझे इस नाम से मुखातब करती है। बेवकूफ लड़की? हाँ, बेवकूफ लड़की। उसे लगता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मगर वो ये नहीं जानती कि वो इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी अरमगान खान उससे मोहब्बत नहीं करेगा। वो और उसका बाप, दोनों से मैं शदीद नफरत करता हूँ। मेरा बस चले तो उसे ऐसे रिस्वा करूं कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इतनी नफरत है तो उससे बात ना किया करे ना। उसके सीने पर हाथ रखते वो एक अदा से मुस्कुराई थी। नफरत नहीं करूंगा तो उसे बर्बाद कैसे करूंगा? पूरे कमरोज को मेरे हाथों ही तो बर्बाद होना है। उसका बाप नाक रगड़ेगा मेरे आगे। खबासत से कहका लगाते उस लड़की पर झुकते अचानक एक जानब लड़का था। इस लड़की ने तासुब से उसे देखा और फिर उसे एक साइड पर लटाते अपना बैग उठाते कमरे से निकलकर बाहर आई, जहां ब्लैक हुडी में मौजूद शख्स ने अपनी पुरसरार नजरों से उसे देखा, जिस पर उसने हाथ में मौजूद एक चीज उस हुडी पहने इंसान के हवाले की और उस घर से बाहर निकलती चली गई। गलत निशाना लगा रहे थे अरमगान खान, असल निशाना तो अब मैं लगाऊंगा और फिर दुनिया तमाशा देखेगी। सुर्ख होती आंखों से कहते वो खामोशी से अंधेरे में गायब हुआ था। हवेली में सुबह बड़ी शान से तुलू हुई थी। सोबिया बेगम के बुलाने पर वो खामोशी से आकर उनके पास बैठ गई। कई मुलाजमों के साथ मिलकर गंदम साफ करवा रही थी। तबीयत कैसी है ओजे? अब ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रही? क्या तुम्हारे और महमद के दरमियान कोई बात हुई है? उनके सवाल पर उसने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। वो शहर गया है, कब वापस आएगा कुछ नहीं पता, इसलिए तुम आराम से हवेली में रह सकती हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। नहीं ओजे, बिल्कुल भी नहीं। हम बस महमद की वजह से चुप थे, मगर अब वो यहाँ नहीं है तो आप सुकून से यहाँ रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। उसके चेहरे पर हाथ रखते वो नरमी से कहती उसकी आंखें नम कर गई।
اسے بے اختیار کشمالہ اور کمال یاد آئے تھے۔ میں نے کمرہ صاف کروا دیا ہے، جائیں اور آرام کریں۔ دیکھیں کتنی کمزور لگ رہی ہیں، آپ مجھ پر ظلم کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے اسے دیکھا۔ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بے قصوروں پر ہاتھ اٹھائیں، اور آپ بے قصور ہیں۔ محمد نہ جانے کس بات کا غصہ آپ پر اتار رہے ہیں، مگر اتنا طے ہے اسے وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ یہ بات اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ اس شخص کو اس حال تک پہنچانے میں اس کا اپنا ہی تو ہاتھ تھا۔ اب تو شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، نفرت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اختیار میں۔ کمروز، کیسے ہوگا کل کے کل نکاح؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایسے کیسے تم اس بچی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ یہ سب بہت ضروری ہے بھائی صاحب، میں ان خانوں کو اپنی عزت سے نہیں کھیلنے دے سکتا۔ کچھ بھی کر کے مجھے حورے کو اس سازش سے بچانا ہے۔ لیکن اسرار کو کیا کہیں گے؟ وہ اسی بات پر پریشان تھے جب ان کا موبائل بجنے لگا۔ رات کی اس وقت اسرار صاحب کے فون پر وہ دونوں بھائی چونکے تھے۔ فون سپیکر پر رکھتے انہوں نے ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہیلو شجاع، معذرت اتنی رات کو تمہیں تنگ کیا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم جاگ ہی رہے تھے، بس ابھی کچھ وقت پہلے ہی گاؤں سے واپس آئے ہیں۔ اچھا، تم بتاؤ سب خیریت؟ شجاع احمد کے پوچھنے پر انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ شجاع، شاید تمہیں میری بات اچھی نہ لگے، مگر کیا ہم کل حورے اور سالک کا نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کی بات پر ان دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کام ایسے آسان ہوگا یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب خیریت ہے نا اسرار؟ ہاں، بس دراصل سالک کی نانی کی طبیعت ناساز ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی نظروں کے سامنے سالک کی شادی ہو جائے۔ وہ بس ضد تھی کہ کل کے کل نکاح اور رخصتی ہو جائے۔ رخصتی بھی کل؟ ابھی تو زوہا کی رخصتی بھی نہیں ہوئی اسرار۔ جانتا ہوں، میں بہت انوکھی سی خواہش کر رہا ہوں، مگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی ایسی خواہش نہ کرتا۔ اور رہی بات زوہا کی، تو ان کی شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے، مگر فی الحال سالک، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسرار بھائی، آپ کل آ کر اپنی امانت لے جا سکتے ہیں۔ کمروز احمد کے کہنے پر شجاع احمد نے انہیں اشارہ کیا تھا۔ کیا واقعی؟ کیا جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ اسرار، چلو ٹھیک ہے، میں صبح بات کرتا ہوں تفصیلی۔ انہیں کہتے اسرار احمد نے فون رکھا تھا۔ دل پر سے ایک بڑا بوجھ سرکا تھا۔ سکون سا سانس لیتے انہوں نے سب کی تیاریاں کرنے کا حکم صادر کیا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا سالک حیدر اپنے اندر کی گھٹن کو سکرٹ سے کم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ کل اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، ایک نئی شروعات۔